वेलकम बैक। जनाब एतजाज अहसन की मुसलसल कोशिश है, बल्कि सरतोड़ कोशिश है कि उनके दोस्त पीपीपी में उनके साथी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को एनआरओ के फैसले पर अमल दरामद ना करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो तौहीन अदालत का केस है, कहीं उसमें उनको सजा न हो जाए, इसके लिए वो न सिर्फ ये कि कानूनी दलाइल भी पेश कर रहे हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वो ऐसी दलील भी पेश करते हैं जो लोगों को हैरान कर देती है। मिसाल के तौर पर आज इसी अहम केस की समाअत के दौरान जनाब एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच को याद दिलाया कि जरा आप ये याद रखें कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, बल्कि वह गद्दी नशीन भी हैं और पीर भी हैं। तो फैसला करते वक्त ये ज़रूर सोचा जाया करे कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी न सिर्फ गद्दी नशीन हैं, बल्कि पीर हैं। गद्दी नशीन और पीर ऐसा मकाम है कि जिसके खिलाफ फैसला करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर सोचना चाहिए। जनाब एतजाज अहसन के आज ये कलमात उससे अहम केस की समाअत के दौरान थे, जिसमें कई बार वो बेकाबू होते नजर आए। कभी उन्होंने बेंच पर इल्ज़ाम लगा दिया, कभी बेंच के एक और जज पर इल्ज़ाम लगा दिया, कभी उन्होंने कहा कि बेंच को इस केस की फ़िलहाल समाअत का इख्तियार ही नहीं या उसको समाअत नहीं करनी चाहिए। जनाब एतजाज अहसन के बेंच के साथ कलमात भी रहे, लेकिन उनकी ये कोशिश कि मामला तूल दर तूल खींचता जाए, ये लगता है कि वह अब दम तोड़ रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस बेंच ने फैसला किया कि अब इस मुकदमे की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएगी। मामला वही है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 बार वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत को, वज़ीर आज़म को कह चुकी है कि उसे फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस साहिबान इस फैसले में शरीक रहे हैं। सबसे पहले 16 दिसंबर 2009 को फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने एनआरओ को कलअदम करार दिया था। वज़ीर आज़म को कहा था कि वो खत लिखे स्विस अथॉरिटीज़ को और वहां पर रुके हुए मुकदमात के इजरा की दरख्वास्त दें। 25 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की नज़रसानी की अपील भी मुस्तरद कर दी थी और एक बार फिर हुकूमत से कहा था कि फौरी तौर पर फैसले पर अमल दरामद किया जाए। 8 मार्च को इसी साल इसी माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त हुक्म दिया वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को कि वो खत लिखे और इस फैसले पर अमल दरामद करें, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने तलबा से भी खिताब किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब भी दाखिल करा दिया कि वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। लेकिन आज भी जनाब एतजाज अहसन सुप्रीम कोर्ट को याद दिला रहे थे कि वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी गद्दी नशीन भी हैं और पीर भी हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये याद दिलाते नजर आए कि वो उनके दोस्त है। आज मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि वो तो कहते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने न सिर्फ ये कि उसकी हामी भरी, बल्कि वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को याद रखना चाहिए कि आज उनके सामने वो 2 लोग सामने हैं, जिनमें से एक ने अदलिया की बहाली की तहरीक में हिस्सा लिया और दूसरे ने अदलिया की बहाली में हिस्सा लिया। Once a friend is always a friend। कोई ये तो आप नहीं कह सकते कि एक दफ़ा दोस्त हैं और दूसरी दफ़ा दोस्त नहीं हैं, मगर आप देखें कि उनके दोस्त जिन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया और उनके दूसरे दोस्त जिन्होंने रेस्टोरेशन में हिस्सा लिया, हम दोनों उन्हीं के पास अदालत में मौजूद हैं। मगर वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को भी याद होगा कि ये मूवमेंट अवामी मूवमेंट थी, पाकिस्तान भर की कौम इस मूवमेंट में शामिल थी और हज़ारों वकील कराची से लेकर खैबर तक इस मूवमेंट में शामिल थे। ज़रूर उसका एक अहम हिस्सा, एक अहम रहनुमा जनाब एतजाज अहसन थे। रही बात अदलिया की बहाली की, तो वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को याद होगा कि अदलिया की बहाली हुई थी लॉन्ग मार्च के नतीजे में, और लॉन्ग मार्च की सरकर्दगी जनाब नवाज शरीफ कर रहे थे। इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में अवाम का एक बहुत बड़ा समंदर लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा था, जिसके बाद अलग सुबह उसी रात को वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को मजबूरन फैसला करना पड़ा था अदलिया की बहाली का, और इसका सहरा पहले ही उनके दूसरे दोस्त जनाब एतजाज अहसन किसी और को दे चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, हमजा शरीफ, साद रफ़ीक और मैं, हम बैठे हुए थे गाड़ी में इकट्ठे, जब मुझे जनरल साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि मैं आपको बताना चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब 3 बजे सुबह, और अभी 11 बजे थे तकरीबन लगभग, कौम से खिताब करेंगे और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी जो कंसर्न्स हैं, द वर्ड यूज वाज योर कंसर्न्स, I think your concerns will be addressed in those।
یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، جس کی تفصیل جناب اعتزاز احسن دے رہے تھے کہ پاکستان میں آزاد عدلیہ بحال ہوئی تو وہ فوج کے سربراہ نے کرائی، اور فوج نے اس میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا، فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ آج کی سماعت کے دوران جناب اعتزاز احسن کے دلائل میں توازن کی کمی نظر آئی، اور ان کے لہجے میں بھی توازن کی کمی نظر آئی، مگر کیا یہ ڈیسپریشن کا نتیجہ تھا یا یہ کہ وہ ہارتے ہوئے مقدمے کو دیکھتے ہوئے اپنے دلائل پر قابو نہیں پا رہے تھے؟ یہ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ممتاز سینئر کارسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی، اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہیں۔ قیوم صدیقی صاحب، یہ بات تو طے ہو گئی کہ اب یہ معاملہ بہت طول نہیں کھینچے گا، عدالت چاہتی ہے کہ اب روزانہ سماعت ہو، کل بھی سماعت ہوگی، پرسوں بھی سماعت ہوگی، تو آپ کے خیال میں اب کتنا مرحلہ باقی ہے، اس میں مرحلے باقی ہے کہ فیصلہ بھی آ جائے؟ جی کامران صاحب، آج جب اس مقدمے کی سماعت کا اختتام ہو رہا تھا تو بینچ کے سربراہ جسٹس ناصر ملک کا یہ کہنا تھا کہ اس مقدمے کی سماعت جو ہے یہ عدالت اب روزانہ کی بنیادوں پر کرے گی، اور اس میں جہاں تک اس مقدمے کے جو مقدمہ ہے یہ اپنے آخری مراحل میں ہے، کیونکہ اس میں ڈیفنس کی اور پروسیکیوشن کی وٹنسز جو ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر جرا بھی ہو چکی ہے، اور اب یہ جو مرحلہ ہے یہ بالکل ٹرائل کا آخری مرحلہ ہے جہاں پر حتمی دلائل ہوں گے، اور جس کا آغاز جو ہے وہ آج چودھری اعتزاز احسن نے کر دیا ہے، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے، جس کے بعد اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اس حوالے سے عدالت نے گو کہ اعتزاز احسن کو کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا کہ وہ کتنے عرصے میں جو ہے وہ اپنے آرگومنٹ مکمل کریں، تو گو کہ لگتا ایسا ہے کہ اگر یہ مسلسل سماعت جاری رہتی ہے تو اس ہفتے میں اس کی سماعت مکمل ہو سکتی ہے۔ لیکن قیوم صاحب، آج جو دلائل دے رہے تھے اعتزاز احسن، اس میں تو ناقابل یقین بھی کچھ دلائل یا کم از کم دلیل تھی، جب ایک موقع پہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہتے نظر آئے کہ خیال کریں یوسف رضا گیلانی گدی نشین بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ پھر اعتزاز احسن بینچ پہ بھی اعتراض کرنے لگے، ایک جج صاحب پہ بھی براہ راست اعتراض کیا۔ چاہتے کیا تھے؟ ان تمام دلائل سے کیا مقصد تھا ان کا؟ کامران صاحب، اصل میں جو آج چودھری اعتزاز احسن نے بینچ کے اوپر اعتراضات کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ سماعت نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے 10 جنوری کا وہ 6 آپشنز والے فیصلے کا حوالہ دیا، جس میں جو کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے تحریر کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بادی النظر میں اپنے حلف سے انحراف کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پیر بھی ہیں اور گدی نشین بھی ہیں، اور ان کی جو اسلام سے اور ان کے مذہب سے کمٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ بہت دکھ پہنچا ہے عدالت کی جو آبزرویشنز تھی اس حوالے سے۔ تو اس پر جسٹس آصف سعید کھوسہ کا کہنا تھا کہ اس فیصلے میں عہد کی بات کی ہے اور عہد کو پورا کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہی وہ بات تھی کہ جس پر چودھری اعتزاز احسن کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ بینچ جو ہے اس نے ان کو شوکاز نوٹس بھی دیا اور اس سے پہلے ٹرائل سے پہلے بھی اپنی رائے دے دی ہے، تو ججز جو ہیں وہ خود کو اپنی اس رائے سے کس طرح علیحدہ کریں گے، تو لہٰذا یہ بینچ جو ہے یہ سماعت کرنے کے قابل نہیں ہے، سماعت کا اہل نہیں ہے۔ کیا اعتزاز صاحب چاہتے کیا ہے؟ کون سے ججز آئیں جو اس کیس کی سماعت کریں؟ کیونکہ مختلف مرحلوں میں تمام جج صاحبان نے اس فیصلے میں اس حوالے سے ان کے فیصلے آ چکے ہیں، احکامات آ چکے ہیں، تو وہ بینچ کہاں سے آئے جس پر اعتزاز صاحب کو اعتماد ہوگا؟ جی ہاں بالکل کامران صاحب، اور یہی بات جو ہے آج جسٹس آصف سعید کھوسہ اور بینچ کے دیگر جو فاضل جج صاحبان تھے ان کی طرف سے بھی کہی گئی کہ جو فرد جرم عائد کی گئی تھی، عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ باقی ماندہ 8 ججز جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں انہوں نے اس کی سماعت کی تھی، اور اس طرح سے تقریباً 15 جو ججز ہیں وہ اس مقدمے کے اندر مختلف حوالوں سے اپنی فیصلہ اور اپنی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیا ہے، اور اگر اعتزاز احسن کے جو اعتراضات ہیں ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر تو جو ہے وہ کوئی بھی جج باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس کے بعد صرف ایک جج جسٹس تصدق حسین جیلانی رہتے ہیں، اور جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ہیں وزیر اعظم کے بہت قریبی ریلیٹو ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے جو ہے انٹرا کورٹ اپیل میں بھی بیٹھنے سے اعتراض کیا تھا۔ تو اس کے بعد تو پھر سپریم کورٹ کا کوئی جج جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتا، اور اگر چودھری اعتزاز احسن کے ان آرگومنٹس کو تسلیم کر لیا جائے
تو پھر اس کے لیے وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کا جو ٹرائل ہے اس کو چلانے کے لیے نئی سپریم کورٹ کی ضرورت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ تھے۔ جناب اعتزاز احسن خود بھی وزیر اعظم کو ہمیشہ یہی مشورہ دیتے رہے تھے، بلکہ یہ کہتے رہے تھے کہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور خط لکھا جائے۔ گو کہ اب وہ مختلف بات کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے موجودہ صدر جناب یاسین آزاد پہلے بھی کہتے رہے تھے اور آج بھی انہوں نے اعتزاز احسن کو یاد دلایا کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل کریں اور خط لکھیں۔ NRO والا ججمنٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ کوئی آنی طور پر ڈسپیوٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ صدر پاکستان کو آرٹیکل 248 کے تحت امینٹی حاصل ہے۔ کورٹ نے NRO کے مطابق ججمنٹ دیا کہ پیج نمبر 178 میں اس کا اندر جو ہے اس آرڈر کی کمپلائنس ہونی چاہیے، تو میرا شروع سے موقف ہے کہ ان کو لکھ دینا چاہیے۔ خط لکھنا ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جناب اعتزاز احسن کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر آج ہی یاد دلا رہے تھے۔ کمرشل بریک، لیکن اس سے پہلے آج دنیا بھر میں اور پاکستان میں کیا ہوتا رہا اس کا ایک راؤنڈ اپ آپ کی خدمت میں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج جناب بابر اعوان کو اپنے حق میں گواہی نہ دینے کے حوالے سے مزید سزا دی اور ان کے قریبی ساتھی مسعود چشتی کو سبکدوش کر دیا سیکرٹری لا کی حیثیت سے، اور ان کی جگہ عرفان قادر کو وفاقی حکومت کا سیکرٹری لا مقرر کر دیا۔ دوسری جانب انہوں نے جناب اعتزاز احسن کو نوازا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج فیصلہ کیا کہ وہ اپنے وکیل اعتزاز احسن کو ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے قائم پارلیمانی کمیٹی کا ممبر بنا رہے ہیں، تاکہ جناب اعتزاز احسن کی ہو آئندہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آج یہ جناب یوسف رضا گیلانی کی جانب سے جناب اعتزاز احسن کو تحفہ رہا۔ گرمیاں ابھی آئی نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی آدھے دن کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے ضرورت اس سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ بین الاقوامی دنیا میں خبر آئی ہے جنوبی افریقہ سے، جہاں کے صدر کے خلاف مقدمات بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے رشوت ستانی کی تھی اور رشوت قبول کی تھی جب وہ صدر نہیں تھے۔ آج جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ نے صدر جیکب زوما کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے۔ میڈیکل کی دنیا سے خبر آئی ہے کہ اسپرین کھائیں، کینسر بھگائیں۔ تازہ ترین طبی تحقیق کے مطابق کم مقدار میں اسپرین کا روزانہ استعمال کینسر سے بچاؤ حتیٰ کہ علاج میں بھی کارآمد ہوگا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، جس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری کیسے آئے گی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کچھ نکات درج کیے ہیں، اوباما اڑے رہیں گے یا اب اس بارے میں وہ فیصلہ کریں گے اور سر تسلیم کم کریں گے، اس کا جائزہ لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بحال ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے پیرامیٹرز کیا ہوں، ان کے خطوط کیا ہوں، یہ تجویز کیا کل پارلیمان کی اس بہت اہم کمیٹی نے، جس کے تحت امریکہ سے کہا گیا کہ سلالہ حملے کے حوالے سے پاکستان سے غیر مشروط معافی مانگے۔ یہ بھی امریکہ سے کہا گیا کہ اس کے انٹیلیجنس آپریشنز کو پاکستان میں اور اس کے سیکیورٹی کانٹریکٹ کے پاکستان میں کاموں کو شفافیت دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کن خطوط پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے انٹیلیجنس کے تمام امریکی معاملات پاکستان کے اندر شفاف رہیں اور حکومت پاکستان کو ان کی پوری معلومات ہو۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ پاکستان کے راستے مغربی افواج کو جو سپلائیز جاتی ہیں ان پہ ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کو فروغ دیا جائے اور اس سلسلے میں تندہی سے کام کیا جائے۔ کیا امریکہ کے لیے یہ شرائط قابل قبول ہوں گی؟ امریکی سفیر کیمرون منٹن نے آج کہا کہ سلالہ حملہ امریکہ کی ایک غلطی تھی، لیکن امریکی حکومت کی جانب سے فی الحال ان تمام معاملات پر مکمل خاموشی ہے۔ کیا واقعی صدر باراک اوباما امریکی انتظامیہ ان حالات میں چاہے گی کہ پاکستان کے ساتھ فوری طور پہ سیاسی، سفارتی، فوجی اور انٹیلیجنس تعلقات بحال ہوں، اور اس کے لیے کیا وہ ان شرائط پر عمل کریں گے؟ یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع نواز، جو اٹلانٹک کاؤنسل میں ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں اور امریکی اور پاکستانی امور کے ماہر ہیں۔ جناب شجاع نواز صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا باراک اوباما انتظامیہ کے لیے وہ کون سی شرائط ہے، ان میں جو پوائنٹس ہیں جو ان کے لیے قابل قبول ہوں گے، اور کون سے وہ پوائنٹس ہیں جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بیشتر شرائط جو ہیں وہ شاید کافی سمپتھی کے ساتھ یہاں پہ سنی جائیں، لیکن کچھ مسائل ہیں جو کہ پاکستان کو بھی سمجھنے پڑیں گے۔ مثلا یہ کہ یہ الیکشن کا سال ہے امریکہ میں، اور
اوباما انتظامیہ کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ اگر وہ کوئی ایسی شرائط قبول کر لیں جو کہ ان کے ریپبلکن اپوننٹس کے ہاتھ میں ایک قسم کا ہتھیار دینے کی بات ہوگی. یہ ڈرونز کا جو مسئلہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہوگا امریکہ کے لیے ایکسیپٹ کرنا، اس لیے کہ اس وقت ڈرون پالیسی جو ہے وہ تقریباً CIA کے ہاتھ میں، اور جب تک ان سے یہ لی نہیں جاتی وائٹ ہاؤس میں یا کسی اور ادارے میں تو یہ چلتی رہے گی، اور یہ پاکستان کی ساورینٹی پہ اس کا اثر پڑتا رہے گا. اب جو پاکستان چاہ رہا ہے کہ جو اخراجات اس کے ہوتے ہیں اور فوج کے خاص طور پہ جس کے تحت ری ایمبرسمنٹ ہوتی ہے کولیشن سپورٹ فنڈ سے، بجائے ان اخراجات کو قائم رکھنے اور اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کریں. پاکستان کو چاہیے کہ وہ CSF کو ختم کرے، تاکہ اگر امریکہ نے پاکستان کو امداد دینی ہے فوج کے لیے تو وہ ایک امدادی پروگرام کے تحت دے، بجائے یہ کہ ری ایمبرسمنٹ کے تحت. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹرا پیمنٹس مانگ رہا ہے پاکستان شپمنٹ کے لیے، وہ اب ضروری تو ہے، لیکن اتنا لیٹ ہو چکا ہے یہ مسئلہ کہ 10 سال کے بعد آپ یہ قیمت امریکہ سے ادا کروا رہے ہیں، اور یہ بس صرف اگلے 2 سال کی بات ہے. اس کے بعد وہ گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی امریکہ کو. بنیادی بات یہی لگی جناب شجاع نواز کی بات چیت سے کہ یہ شرائط امریکہ کے لیے عمومی طور پہ قابل قبول نہ ہوں گی. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. آزادی صحافت پر حملہ ہو رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف جیو کو، جنگ کو، دی نیوز کو حملے ہو رہے ہیں، مگر پولیس اور حکام خاموش تماشائی بنے کھڑے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. آزادی صحافت پر حملے ہو رہے ہیں اور آج تیسرا دن ہے مسلسل کہ جیو نیوز، جنگ اور اخبار دی نیوز کو نشانہ بنایا گیا ہے. دہشت گرد پیر کو کوشش کرتے رہے کہ کیبل نشریات کو معطل کریں. کیبل آپریٹرز کو دھمکیاں دی گئی کہ جیو نیوز کو نہ چلایا جائے. اس کے بعد کل جیو نیوز کے دفتر پر حملہ ہوا. جیو نیوز کی سیٹلائٹ وین کو نشانہ بنایا گیا، فائرنگ کی گئی دفتر کے باہر، اور آج اخبار، جنگ اور دی نیوز سے بھری ہوئی وین کو اغوا کیا گیا. اس کو ہجرت کالونی لے جایا گیا اور اس کے بعد ہزاروں اخبارات کو نظر آتش کر دیا گیا. حکام اس معاملے میں فی الحال خاموش نظر آتے ہیں. آج پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ حکومت نے اس سلسلے میں اگر فوری اقدامات نہیں کیے تو سیٹلائٹ چینلز، کیبل ٹیلی ویژن چینلز اور میڈیا کے دوسرے ادارے ہڑتال کریں گے اور اپنی نشریات کو بند کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. مختلف سیاسی گروہوں اور دوسرے گروہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ آزادی صحافت پر حملے کریں اور اپنی مرضی کی رپورٹنگ کرائیں، اپنی مرضی کی کوریج کرائیں. ان واقعات کے بعد کیا حکومت جاگی ہے؟ پولیس نے کیا کچھ کیا ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی. طلحہ، یہ بتائیے کہ 3 دن سے حملے ہو رہے ہیں، جو اس سلسلے میں انویسٹیگیشن ہے پولیس کی کوششیں وہ کہاں کھڑی نظر آتی ہیں؟ جی کامران صاحب، پیر سے جنگ اور جیو کے خلاف جو نامعلوم افراد کی شرپسندی ہے وہ جاری ہے. پیر کو بھی کیبلز کاٹے گئے جس کی وجہ سے جیو کی نشریات کراچی کے مختلف علاقوں میں خلل پڑا، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک جیو کی نشریات نہیں آ رہی. پیر اور منگل کے درمیانی شب جہاں پر ہم موجود ہیں یہیں پر ہی ہمارے دفتر کے باہر 2 موٹر سائیکل سوار مسلح افراد آئے. انہوں نے ہماری DSNG وین کو نشانہ بنایا، اس کو نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ ہوائی فائرنگ بھی کی. تاہم رات کا وقت ہونے کی وجہ سے خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس کا واقعے کا مقدمہ درج ہوا اور جو ہے وہ ان کے حلیے بھی بتائے گئے ملزمان کے کہ وہ کون تھے. تاہم اس کے باوجود کوئی جو پولیس کی جانب سے ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا یا تفتیش میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ وہ جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو منگل اور بدھ کی درمیانی شب یعنی آج صبح سلطان آباد کے علاقے میں جہاں پر جنگ اور جیو کا اور جو دیگر اخبارات ہیں جنگ گروپ کے اس کا پرنٹنگ پریس ہے، وہاں سے نامعلوم افراد نے ایک ٹرک کو اغوا کیا جس میں بنڈل سے جس میں کاپیز تھیں جیو کی، جس میں جنگ اور دی نیوز کی کاپیز تھیں، اس سے اغوا کیا گیا، چھینا گیا اور پریڈی کے علاقے میں لا کے اسی کاپیز کو جلایا گیا. اس کا بھی مقدمہ درج ہوا جیکسن تھانے میں. جو کاپیز جلائی گئیں اس کا پریڈی میں مقدمہ درج ہوا. پریڈی میں مقدمہ درج نہیں کیا گیا جہاں پر کاپیز جلائی گئیں.
ان دونوں واقعات کے مقدمات تو ضرور درج کروا دیے گئے ہیں، تاہم جو ملزمان تھے جو کہ نامعلوم تھے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے۔ پاکستان میں آزادی صحافت پر جو حملے ہوتے رہے ہیں، یہ موجودہ واقعات جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن بھیانک واقعات ہیں جو پچھلے 3 دن سے ہو رہے ہیں، جس میں جیو نیوز، جنگ اور اخبار دی نیوز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔